मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। अजीज़ों, मुझे आज बेहद खुशी है कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से हम एक बार फिर खुदावंद की इबादत के लिए हाजिर हो सके हैं। अजीज़ों, आए हम लोग इस इबादत में भरपूर तरीके से शरीक हों और आप सब देखने वालों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, आए हम लोग खुदावंद के पाक कलाम में से 79वां ज़बूर और उसकी 19 आयत से 37 आयत के आखिर तक खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, उस वक्त तूने रोया में अपने मुकद्दसों से कलाम किया और फरमाया कि मैंने एक ज़बरदस्त को मददगार बनाया है और कौम में से एक को चुनकर सरफराज किया है। मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया, अपने मुकद्दस तेल से मैंने उसे मसा किया है। मेरा हाथ उसके साथ रहेगा, मेरा बाजू उसे तकवीयत देगा। दुश्मन उस पर जबर ना करने पाएगा और शरारत का फर्जंद उसे ना सताएगा। मैं उसके मुखालफों को उसके सामने मगलूब करूंगा और उससे अदावत रखने वालों को मारूंगा। पर मेरी वफादारी और शफकत उसके साथ रहेंगी और मेरे नाम से उसका सींग बुलंद होगा। मैं उसका हाथ समुंदर तक बढ़ाऊंगा और उसके दाहिने हाथ को दरियाओं तक। वो मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा बाप, मेरा खुदा और मेरी नजात की चट्टान है। और मैं उसको अपना पहलौठा बनाऊंगा और दुनिया का शहंशाह। मैं अपनी शफकत को उसके लिए अबद तक कायम रखूंगा और मेरा अहद उसके साथ ला तब्दील रहेगा। मैं उसकी नस्ल को हमेशा तक कायम रखूंगा और उसके तख्त को जब तक आसमान है। अगर उसके फर्जंद मेरी शरीयत को तरक कर दें और मेरे अहकाम पर ना चलें, अगर वो मेरे आइन को तोड़ें और मेरे फरमान को ना माने, तो मैं उनको छड़ी से खता की और कोड़ों से बदकारी की सजा दूंगा। लेकिन मैं अपनी शफकत उस पर से हटा ना लूंगा और अपनी वफादारी को बातिल होने ना दूंगा। मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को ना बदलूंगा। मैं एक बार अपनी कदूसी की कसम खा चुका हूँ। मैं दाऊद से झूठ ना बोलूंगा। उसकी नस्ल हमेशा तक कायम रहेगी और उसका तख्त आफताब की मानंद मेरे हुजूर कायम रहेगा। वो हमेशा चांद की तरह और आसमान के नीचे गवाह की मानंद कायम रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। बैरोबर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे प्यारे और जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद तूने बख्शा। कि खुदावंद इस पाक सबत के दिन तेरे हुजूर इकट्ठे हो सकें, दुआ कर सकें। और खुदावंद इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए जो तूने मुहैया किया, जिसके ज़रिए से हम तेरी इबादत मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ कि सारे वक्त में तू शुरू से आखिर तक हमारे साथ हो। तेरा पाक कलाम तेरे बंदा के ज़रिए से बहुतों की ज़िंदगियों की बरकत का और तब्दीली का बायस बने। ऐ बाप, मैं दुआ करता हूँ इस सारे वक्त में शुरू से आखिर तक हमारे साथ हो और खुदाबंद हमारा तेरी हुजूरी में बैठना, गीत गाना, कलाम पढ़ना और सताइश करना, खुदाबंद दुआएं करना तुझे पसंद आए। ऐ बाप, इस सारे वक्त में तू हम सबों को, तमाम देखने वालों को अपनी पनाह और हिफाजत में महफूज कर ले। खुदाबंद तमाम ज़रूरतों को खुदाबंद तू अपने इलाही खजाना से पूरा कर, ताकि हम इस इबादत को खुदाबंद भरपूर तरीके से इसमें शरीक हो सकें और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। मेरी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा, क्योंकि मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम वायर के साथ मिलकर खुदावंद की हम्द और सताइश में हिस्सा लें। सो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं, पूरे जोश के साथ खुदावंद की प्रस्तश में हिस्सा लें।
عزیزو، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کی گئی ستائش کے لیے، اور میں بڑی خوشی سے ایک بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا چرچ PJEFC جو ہے اس کو 55 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں خدا کی اس بیش بہا محبت کے لیے اور اس کے فضل کے لیے جو پچھلے 55 سال تک سے اپنے لوگوں کے اوپر وہ کرتا ہے۔ اور آج کے دن ہم PJEFC کی 55ویں سالگرہ کو کلیسیا کے طور پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس موقع کی مناسبت سے ہمارے چرچ نے ایک چھوٹی سی ویڈیو پریزنٹیشن تیار کی ہے، اور آئے ہم سب اس پریزنٹیشن کو دیکھیں اور انجوائے کریں۔ Hello everyone, this is to wish PJEFC, the entire PJEFC family, a very very big and happy 55th anniversary on behalf of my church, the Urdu ministry and my family. I would like to wish you all a very happy 55th anniversary. خدا PJEFC کو بہت برکت دے، آمین۔ ہم اپنے چرچ PJEFC کی 55ویں سالگرہ پر سب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ PJEFC چرچ نو 55ویں سالگرہ کی مبارکباد۔ جی سب کو جے مسیح جی، ہماری طرف سے سبھی کو جے مسیح کی، اور PJEFC چرچ کو ہماری طرف سے اور ہماری اردو منسٹری کی طرف سے سبھی کو 55 سال کی بہت بہت زیادہ مبارکیں، اور خداوند ہماری ساری کلیسیا کو برکت دے، آمین۔ PJEFC چرچ میں ہمارے بلوں 55ویں سالگرہ مبارک ہوگی، آمین۔ Hi everyone from Pakistan And from Malaysia, we want to wish you a very happy 55th anniversary. God bless you all. Bye. عزیزو، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کی گئی ستائش کے لیے۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے مسیح ایمان کا اقرار کریں، تو آئیں عزیزو میرے پیچھے رسولوں کے عقیدے کو دہرائیں۔ رسولوں کا عقیدہ: میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، واری مریم سے پیدا ہوا، 35 پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خداوند قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں پیارے خداوند، کیونکہ تو ہے، تو تھا اور تو آنے والا ہے، تو قادر مطلق خدا ہے، تو ہمارا آسمانی باپ ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور آئے باپ ہم تیری حضوری کو اپنی جگہ پر، اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں خداوند ویلکم کہتے ہیں، اور خداوند دعا کرتے ہیں کہ سارے وقت میں تو شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ ہو۔ پیارے باپ، میں دل کی گہرائیوں سے خداوند دعا کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں تمام دیکھنے والوں کے لیے جو اس وقت اس عبادت کا حصہ ہیں، اور خداوند تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ اے باپ، ہم کی گئی ستائش کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، اور باقی عبادت کے باقی تمام حصے کے لیے جس کو ہم اچھے طریقے سے دیکھ سکے، شریک ہو سکے، تیرا شکر کرتے ہیں، اور خداوند عبادت کے باقی ماندہ حصے میں تیری رہنمائی خداوند مانگتے ہیں۔ اے باپ خداوند، خاص طور پر میں دعا کرتا ہوں PJEFC کی کلیسیا کے لیے، اس چرچ کے لیے جس کو خداوند تو نے اپنے پاک اور بزرگ نام سے قائم کیا، اور آج ہم اس کی 55ویں سالگرہ خداوند سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ خداوند
تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ تیری یہ کلیسیا بڑھتی رہے اور ترقی کرے اور بہت سے لوگوں کو مضبوط کرنے کا باعث ٹھہرے۔ اے باپ، ان 55 سالوں کے اندر خداوند تو نے اس کلیسیا کو خداوند بے حد خوبصورتی سے خداوند ترتیب دیا اور اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ خداوند ایک اچھی لیڈرشپ خداوند تو نے مہیا کی ہے۔ خداوند اچھا اور ہیلدی سٹرکچر خداوند مہیا کیا جس کے ذریعے سے خداوند تیرے پاک کلام کی بنیادی کا کام ایسن طریقے سے ہو سکتا ہے۔ خداوند تو نے ایسے لوگوں کو مہیا کیا اس کلیسیا کے اندر جو خداوند دوسروں کو برکت، جو دوسروں کے لیے برکت بن سکے۔ خداوند اے باپ، میں دعا کرتا ہوں PJEFC کی کلیسیا کے لیے اور تمام کانگریگیشنز کے لیے، انگلش چرچ کے لیے، چائنیز چرچ کے لیے، بہاسا چرچ کے لیے، نیپالی چرچ کے لیے اور اردو چرچ کے لیے۔ خداوند ان تمام کانگریگیشنز کو تو برکت دے اور خداوند اپنے نام کے لیے کثرت سے استعمال کر۔ ان کے پاسبانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی ساری لیڈرشپ ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو ان کو اپنے نام کی خاطر عزت اور جلال بخش اور خداوند اپنے نام کی خاطر استعمال کر۔ پیارے باپ، بخش دے خداوند کہ بہت سے لوگ اس چرچ کے وسیلہ سے تجھ تک پہنچ سکیں اور تیرا کلام خداوند اس کلیسیا کے ذریعے سے اور تیری نعمتیں اور تیرے روح کے پھل خداوند ظاہر ہو سکیں۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں خداوند اسی طرح سے اپنی پاکستان کی کلیسیا کے لیے جس کو خداوند تو نے قائم کیا اپنے نام میں، اور اسی طرح انڈیا کی کلیسیا کو بھی خداوند تو نے قائم کیا ہے۔ خداوند تمام کلیسیا کے افراد کو تو برکت دے اور محفوظ رکھ اور اپنے نام کی خاطر تو ایمان میں خداوند تو مزید مضبوط کرتا جا۔ پیارے باپ، ابلیس کی تمام چالوں سے، ہیلے حربوں سے اپنے لوگوں کو خداوند تو محفوظ اور سلامت رکھ۔ خداوند اے باپ، میں اسی طرح سے دعا کرتا ہوں خداوند ملک کے اندر خداوند کووڈ-19 کی سچویشن جو کہ بے قابو ہوئی ہے، خاص طور پر ملیشیا کے اندر تقریباً 7000 کیسز خداوند ہر روز ہم دیکھتے ہیں۔ پیارے باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند تیرا رحم اور تیرا فضل خداوند ملیشیا کے اوپر ہو اور خداوند اس کے تمام جو وائرس کی صورتحال ہے خداوند وہ تیرے نام میں قابو میں آ سکے اور خداوند تیرے لوگ شفا پائیں۔ وہ ساری ایفرٹس جو حکومت کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے، NGOs کی طرف سے، خداوند مختلف اداروں کی طرف سے، چرچز کی طرف سے کی جا رہی ہے، خداوند اس میں تیری خاص برکت مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پیارے باپ کہ اس ملک میں سے بلکہ اس دنیا میں سے اس وبا کو خداوند تو نیست اور نابود کر دے۔ پیارے باپ، اس کا کوئی اثر بھی خداوند کہیں پہ خداوند باقی نہ رہے۔ اے باپ، میں اسی طرح سے کووڈ-19 کی صورتحال جو کہ انڈیا اور پاکستان میں بھی ہے خداوند، جو خداوند کچھ بے قابو ہے خداوند کچھ ایریاز میں، خداوند تو اس کو بھی کنٹرول کر اور خداوند حکمت اور دانائی سے معمور کر ملکوں کی لیڈرشپس کو، تاکہ خداوند وہ صحیح فیصلے صحیح طریقے سے کر سکیں اور سب تک خداوند بر وقت ویکسینز مہیا ہو سکیں۔ خداوند اے باپ، میں دعا کرتا ہوں خاص طور پر تیرے لوگوں کے لیے کہ خداوند وہ تجھ میں محفوظ اور سلامت رہیں۔ خداوند اس MCO کے ٹائم میں خداوند بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور خداوند مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی فیاض مٹھی کھول کر خداوند تو ان تمام لوگوں کی ضرورتوں کو خداوند پورا کر، تاکہ پیارے باپ یہ ہر مشکل کے سامنے خداوند ہر مشکل کا سامنا کر سکیں پیارے باپ، اور خداوند بھوک کو خداوند اس پینڈیمک میں ایک خداوند اس کو خداوند تو اس لوگوں کے درمیان میں سے خداوند تو دور کر اور بخش دے پیارے باپ
کہ تیری طرف سے خداوند مہیا ہو سکے۔ خداوند تو یہوہ یری ہے، تو مہیا کرنے والا خدا ہے۔ اے باپ تو اپنے لوگوں کو خداوند ان کی تمام ضروریات خداوند عطا فرما۔ بچوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ افیکٹڈ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سارے ایریاز میں، اور بہت سارے بچے پریشان ہیں۔ پیارے باپ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند تو ان کے ذہنوں کو مطمئن کر، اور خداوند ان کی پڑھائی لکھائی میں خداوند تو ان کا ہادی اور رہنما ہو۔ اور اے باپ میں دعا کرتا ہوں ان وقتوں میں ان تمام لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہوئے ہیں، خداوند تو اپنا رحم اور اپنا فضل ان لوگوں پر کر دے، اور ان کو تو محفوظ اور سلامت کر رکھ دے خداوند، تاکہ وہ ان تمام حادثات سے خداوند ابھر کر باہر آ سکیں۔ پیارے باپ خداوند میں آج کے پیغمبر کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تیرا پاک کلام خداوند تیرے لوگوں کے اندر گہرا اثر پکڑ سکے، اور خداوند تیرے لوگ تجھ میں بڑھ سکیں اور ترقی کر سکیں۔ اے باپ میں دعا کرتا ہوں کہ تیرے پاک کلام کا بیج جو تیرے لوگوں میں بویا جائے وہ 100 گنا پھل لائے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث ہے۔ اے باپ اپنے خادم کے ذریعے سے تو ہم کلام ہو، اور خداوند اس کو الفاظ کی ترتیب اور خداوند الفاظ کی ترتیب عطا فرما، تاکہ خداوند تیرا کلام صحیح طور پر تیرے لوگوں تک صفائی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اے باپ باقی عبادت میں تو ہمارے ہادی اور رہنما ہو، میری اس دعا کو سن اور قبول فرما۔ میں یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ اب وقت ہے کہ ہم لوگ خداوند کا کلام سنیں۔ آئیے آج ہم خدا کا زندہ کلام سنیں۔ میں خدا کا خادم پادری سائمن پطرس PJEFC کی اردو آن لائن سروس کی جانب سے آپ کی خدمت میں خدا کا زندہ کلام لے کر حاضر ہوں۔ آئیے ہم آج کے کلام کے لیے نئے عہد نامے میں سے تلاوت کلام مقدس کی سنیں۔ مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 17ویں آیت کے آخر تک۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔
اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا اور جو تم میں بسا ہوا ہے۔ پس آئے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لےپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ خداوند کی برکت اس کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ یہ وقت تو نے ہمیں دیا تاکہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں پر غور کریں۔ آج کے اس وقت میں شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہ، ہم سے ہم کلام ہو اور ہماری بھوک اور پیاس کے مطابق ہمیں دے۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ آج کل ہم خدا کے ناموں کے ذریعے سے خدا کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا کے ناموں کے ذریعے سے خدا اور انسان کے تعلق کے حوالے سے بھی خدا کے کلام کی روشنی میں کچھ چیزوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پیغام کے اندر سنا کہ خدا کے نام جو استعمال ہوئے بائبل مقدس میں، ان میں سے ایک نام جو موسیٰ کے سامنے خدا کی طرف سے ظاہر کیا گیا، وہ نام ایک نہایت ہی مقدس نام سمجھا جاتا ہے بنی اسرائیل کے نزدیک بھی، اور بعد میں سب نبیوں نے بھی اس نام کو استعمال کیا، اور ہمیشہ اس نام کے ذریعے سے خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا رہا۔ خدا نے اپنے ناموں کے ذریعے سے مختلف اپنی صلاحیتوں اور اپنی خاص فطرت کو ظاہر کیا، لیکن ہم نے گزشتہ وقت میں یہ بھی سنا کہ خدا محبت ہے، اس کی اصل ذات محبت ہے، اس کا نام محبت نہیں ہے بلکہ وہ خود محبت ہے، اور وہ محبت مختلف ناموں کے ذریعے سے ظاہر ہوتی رہی، اور یہ نام جو یہوہ ہے، جس کا ترجمہ میں جو ہوں سو ہوں، کیونکہ جب موسیٰ نے پوچھا کہ میں کیا بتاؤں کہ کس نے مجھ سے کلام کیا، تو خدا نے اس کو بتایا کہ وہ یہ بتائے بنی اسرائیل کو کہ مجھ سے جس نے کلام کیا وہ میں جو ہوں سو ہوں اس کا نام ہے، اور اسی کو عبرانی میں یہوہ کہتے ہیں۔ اور عزیزو، میں جو ہوں سو ہوں نام سے خدا نے اپنے لوگوں
سے کلام کرنا شروع کیا، جس کا مطلب ہے کہ وہ جیسا ہے ہمیشہ تک ایسا ہی رہے گا، اس کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وہ محبت ہے، وہ محبت ہی رہے گا، اور محبت ہی میں وہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہوگا، اور محبت ہی کے رنگ میں وہ اپنے لوگوں کو رنگ دے گا جو اس کے ساتھ قربت میں آتے ہیں، جو اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ خدا کے ساتھ رفاقت کا فوری نتیجہ محبت ہی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، اس کے مزاج میں فرق آتا ہے، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کا کردار، اور اس کی سوچ اور سمجھ، اور اس کے خیالات، اور اس کے احساسات اور جذبات اور ارادے، سب کچھ میں خدا اپنی محبت کی تصویر رکھ دیتا ہے۔ وہ مزاج جو محبت کا ہے وہ انسان میں منتقل ہوتا ہے، جس سے اس کے ارادے بھی بدل جاتے ہیں، اس کی سوچ بھی بدل جاتی ہے، اور اس کی سمجھ، اس کے خیالات، اس کے احساسات اور اس کے جذبات، سب کچھ میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ مسیح یسوع خدا اور انسان کے درمیان خدا کو متعارف کرانے کا ایک ذریعہ تھا، جس کے ذریعے سے خدا نے ہم سبوں کو بہت قریب آنے کا موقع دیا۔ شروع سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اور انسان کا درمیانی خدا کا کلام تھا۔ مقدس یوحنا رسول اپنی انجیل کے شروع میں اسی لیے کہتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، کیونکہ انسان نے خدا کو کبھی نہیں دیکھا۔ اگر کسی نے ظاہر کیا تو وہ جب مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا تو اسی نے خدا کو ظاہر کیا، اور یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہے، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو کلام ہی اصل ہے جو درمیانی رہا، شروع سے، ازل ہی سے درمیانی کا کام کلام ہی انجام دیتا رہا۔ تخلیقات کے سارے کام میں کلام ہی اہم کردار ادا کرتا رہا۔ خدا کے منہ سے الفاظ نکلتے رہے، اور جو کچھ کہا خدا نے وہ ہو گیا، اور اس طرح سے یہ بات انجیل میں لکھی ہوئی ہے کہ اسی کے وسیلے سے سب چیزیں خلق ہوئیں۔ عزیزو، ہم خدا کے کلام کے ذریعے سے خدا سے واقف ہوئے۔ بعد میں نبیوں کا زمانہ آیا، اور خدا نے نبیوں کو مقرر کیا تاکہ وہ خدا کے کلام کو سب انسانوں تک پہنچائیں۔ اس نے نبیوں کو اس دنیا میں مقرر کرنے کے لیے ایک قوم کو کھڑا کیا جو بنی اسرائیل کے نام سے کہلاتی ہے، اور ابراہیم کی نسل سے ایک ایسی لڑی تیار کی جو چنے ہوئے لوگوں کی تھی، جو نبی کہلائے، جو بڑے بڑے نام ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، جنہوں نے یہ کہہ کر کلام کیا کہ خداوند فرماتا ہے، اور خدا کا نام لے کر وہ کلام کرتے تھے، اور وہ جو کچھ فرمایا گیا نبیوں کی معرفت وہ پورا ہوتا رہا۔ لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ نبی بھی انسان تھے، اس لیے بائبل یہ کہتی ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، کیونکہ خدا کی
ذات ہی واحد ہے جس میں گناہ نہیں ہے۔ انسانوں میں سب انسان جو ہیں وہ خدا کے برابر نہیں ہیں، کیونکہ سب انسان کمزور ہیں، خطا کار ہیں۔ بائبل مقدس یہی سکھاتی ہے کہ انسان کمزور ہیں، اور اگر کسی کو خدا نے نبی بھی بنایا تو یہ خدا کا فضل تھا کہ اس نے ایک انسان کو لیا اور اس پر اس کا کرم ہوا اور اس نے اس کو صحیح بات کہنے کا مقدور بخشا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نبی بھی بہت سی باتوں کو جب وہ کر رہے ہوتے تھے وہ پوری طرح سے نہیں جانتے تھے، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کہ جب اس نے بہت زور سے کہا اعلانیہ کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور یہ بات اس نے یسوع مسیح خداوند کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر اس نے کہی تھی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ جیل میں تھا، پکڑوایا گیا، تو وہاں سے اس نے اپنے شاگردوں کو بھیجا یسوع کے پاس، اور اس نے آ کر یہ پوچھا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی جب خدا کے روح سے معمور ہوتے تھے تو اس وقت وہ بالکل پرفیکٹ سچائی بیان کرتے تھے، لیکن اس کے بعد عام حالات میں وہ کئی دفعہ اس طرح سے اس سچائی کو نہیں کہہ پاتے تھے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس کی یہ سچائی ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم خواہ کسی مقام پر کیوں نہ ہوں، ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم انسان ہیں، اور انسان ہوتے ہوئے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اس لیے انسان کو ہمیشہ خدا کے ساتھ رفاقت میں رہنا ہے تاکہ وہ بار بار صاف ہوتا رہے، اس کی صفائی ہوتی رہے، تقدیس ہوتی رہے، اور اس طرح سے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کی بدولت ہمیشہ پاک اور صاف رہے۔ انسان فطری طور پر گناہ میں جنم لینے والا انسان ہے۔ مسیح خداوند کو اسی لیے خدا نے جب اس دنیا میں پیدا کیا تو چونکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بے عیب فطرت کے ساتھ دنیا میں آئے، تو انسانی طریقے سے نہیں پیدا ہوا، بلکہ خدا نے صدیوں پہلے مسیح کی پیدائش کے حوالے سے کہا تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور انجیل اس کی گواہی دیتی ہے کہ وہ کنواری روح القدس کی قدرت سے، انسانی طریقے سے نہیں۔ اس لیے ایک پاک اور بے عیب جسم تخلیق کیا گیا۔ تو یہ جسم جو ہے یہ روح القدس کی قدرت سے تخلیق ہوا تھا، اور وہ گناہ پر غالب آنے کی قدرت رکھتا تھا، وہ گناہ پر غالب آیا بھی۔ اس لیے عزیزوں، ہم لوگ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بائبل مقدس انسانوں کے بارے میں یہی بیان کرتی ہے کہ انسان کمزور ہیں، اور جب بھی انسان بھول گئے کہ وہ کمزور ہیں اور خطا کار ہیں، وہ خدا سے دور ہو گئے۔ اس لیے ہم لوگ جب داؤد کو دیکھتے ہیں جو خدا کا بندہ ہے اور زبور کی کتاب کو لکھنے والا ہے، خدا کی حمد اور تعریف اور ستائش میں وہ ایک مانی ہوئی ہستی ہے۔ نبوت کے ذریعے سے وہ بہت سی سچائیوں کو بیان کرتا رہا، اور اس نے یہ کہا کہ اس نے اقرار کیا زبور کی کتاب میں کہ میں 51 زبور اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے اور خدا سے معافی مانگتا ہے۔ اور اسی طرح ہر انسان کو ضرورت ہے کہ وہ
اپنے آپ کو جانچتا اور پرکھتا رہے خدا کے کلام کی روشنی میں۔ لیکن خدا کی ذات ہی واحد ذات ہے جو پاک اور بے عیب ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ عزیزو، ہم خدا کے بارے میں ان دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ خدا محبت ہے، اور وہ اپنی محبت کی خوبی کو مختلف طرح سے انسانوں پر ظاہر کرتا رہا۔ اس کے مختلف نام جو ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں وہ خدا کی مختلف فطرتوں کو، خدا کے مزاج کو ہم پر ظاہر کرتے ہیں، اور ہم لوگ خدا سے بخوبی واقف ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے ناموں کے ذریعے سے وہ بات ثابت ہوتی رہتی ہے کہ وہ محبت ہے، اور اس کا ہر نام خدا کی محبت کے مختلف زاویوں کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ ہم لوگ آخر میں نئے عہد نامے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے سکھایا کہ ہم لوگ جب بھی دعا کریں تو یہ کہہ کر دعا کریں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ خدا کے ساتھ اس قدر قریبی تعلق کے حوالے سے یہ واضح تعلیم مسیح خداوند نے انجیل مقدس کے اندر دی، اور یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ مسیح کے وسیلے سے جتنے خدا کے پاس آتے ہیں انہیں فرزندیت کا حق ملتا ہے، جو اس پر ایمان لاتے ہیں انہیں فرزندیت کا حق ملتا ہے۔ اور فرزندیت کا حق محض حق نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے جب کسی کو فرزند بنایا جاتا ہے تو اس پر ایک خاص کرم خدا کا ہوتا ہے کہ وہ اپنا پاک روح دیتا ہے، مددگار جو ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ انسان کے اندر ایک کام شروع کر دیتا ہے جسے تقدیس کا عمل کہتے ہیں، اور وہ کام آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے وہ خدا کے ساتھ چلتا جاتا ہے اس کی زندگی پاک اور صاف ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہر ایماندار یہ جانتا ہے کہ جب وہ مسیح میں آیا تھا اس وقت وہ کہاں تھا، اور کچھ عرصہ مسیح کے ساتھ چلنے کے بعد ہر انسان، ہر ایماندار کا یہ تجربہ ہے کہ جہاں سے وہ چلا تھا اب وہ وہاں پر نہیں ہے، اب وہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے، زندگی میں تبدیلی آ چکی ہے۔ گناہ جہاں تھا اب وہاں نہیں ہے، بلکہ وہ گھٹ کر پیچھے چلا گیا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ خاص ثبوت ہے ہر ایماندار کی زندگی میں۔ یسوع کے ساتھ جو چلتے ہیں ان کو یہ تجربہ حاصل ہوتا ہے کہ گناہ ان کی زندگی میں پیچھے ہٹنا اور کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خدا خالی فرزندیت کا حق نہیں دیتا، بلکہ فرزندیت کا حق اسکول میں داخل ہونے والے بچے کی مانند ہے، اور جیسے جیسے کوئی خداوند کی رفاقت میں رہتا ہے خدا کی رفاقت اسے باپ جیسی شفقت دیتی ہے، اور اس کی رفاقت انسان کے مزاج کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ عزیزو، آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ نئے عہد نامے میں خاص طور پر خدا کے ساتھ باپ کے طور پر تعلق کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تقریباً 400 سے زیادہ مرتبہ نئے عہد نامے میں خدا کے بارے میں باپ کے طور پر بات کی گئی ہے۔ ہم لوگ اگر دیکھیں انجیل مقدس کے اندر تو 4 تمثیلیں ہیں جو باپ اور بیٹے کے ریلیشن کے حوالے سے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب، لوکا کی انجیل کا 15واں باب، اور یہاں پر ایک تمثیل ہے کھویا ہوا بیٹا، 15واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے۔
اور یہ حصہ اگر آپ اس کو سارے کو دیکھیں تو اس تمثیل کے اندر مسیح خداوند نے بتایا کہ باپ کس قدر بیٹے سے پیار کرتا ہے، یعنی جس کو وہ اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، پھر وہ بیٹا تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن باپ اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے، جیسے اس نے شروع میں کہا تھا میں جو ہوں سو ہوں۔ اگر وہ باپ ہے تو پھر وہ باپ ہی رہے گا اور باپ بن کر دکھائے گا۔ اس لیے یہ تمثیل جسے مصرف بیٹے کی تمثیل بھی کہتے ہیں، کھویا ہوا بیٹا، جب وہ واپس آتا ہے تو اس تمثیل کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ سب کچھ برباد کر کے آ گیا، جو کچھ اس کا حصہ تھا وہ باپ سے لے گیا اور سب کچھ برباد کر دیا، لیکن بالآخر اسے سمجھ آئی کہ باپ کے پاس جانا اس کے لیے کتنا ضروری ہے، اور وہ واپس پلٹا۔ اور یہاں لکھا ہے 15ویں باب کی، لوکا 15واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں، جب باپ نے اس کو دیکھا، وہ اس کا منتظر تھا کہ وہ واپس آ جائے، اور جب باپ نے اسے دیکھا تو بہت خوشی منائی، اور اس نے کہا کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہے، زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے، بس وہ خوشی منانے لگے۔ تو باپ واپس آنے والوں کے لیے بہت خوشی مناتا ہے، حالانکہ انہوں نے بہت خرابی کی۔ اس کے علاوہ ایک اور تمثیل جو متی کی انجیل کے 21ویں باب میں ہے، اگر ہم اس تمثیل کو دیکھیں تو وہاں پر بھی یہاں اس پیج پر 3 تمثیلیں ہیں۔ ایک 2 بیٹوں کی تمثیل ہے، اور اس تمثیل میں بتایا گیا کہ باپ نے دونوں بیٹوں کو کچھ کام کرنے کے لیے کہا، لیکن ایک نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ 21واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے آگے دیکھیں، متی کی انجیل کا 21واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے آگے، تو ایک نے کہا میں نہیں جاؤں گا، اور دوسرے نے کہا اچھا جناب، لیکن وہ گیا نہیں۔ تو مسیح خداوند نے ان سے کہا کہ ان میں سے کون باپ کی مرضی بجا لایا؟ تو انہوں نے کہا جس نے اس کی بات کو مانا۔ تو باپ کی مرضی کو پورا کرنا یہ بیٹے کی پہچان ہے۔ عزیزو، خدا کا کلام، اس کو خدا نے اپنا بیٹا کہا کیونکہ وہ بیٹا کہلانے کے مستحق بھی ہے، کیونکہ وہ جو باپ کی مرضی ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور جو بالکل کامل طریقے سے خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے وہ کوئی انسان نہیں، وہ صرف خدا کا کلام ہے۔ اس لیے خدا نے کلام ہی کو مجسم کر کے بھیج دیا، تاکہ اب وہ نبیوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے کلام کے ذریعے سے اپنے لوگوں سے مخاطب ہو۔ اب وہ ڈائریکٹ لوگوں سے مخاطب ہو، اور اس کلام کو اس نے اپنا بیٹا کہا، اور آج وہ بیٹے کی معرفت ہر ایک سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور ایک اور تمثیل دیکھیں، یہاں پر 37ویں آیت سے اگر آپ دیکھیں، بلکہ یہ تمثیل شروع ہوتی ہے پاکستان کے ٹھیکیداروں کی تمثیل، جو کہ 21ویں باب کی 33ویں آیت سے شروع ہوتی ہے، اور یہاں پر ایک بار پھر اس تمثیل میں خدا نے بتایا کہ کس طرح وہ مختلف لوگ جو بھیجے گئے انہوں نے پورا کام نہیں کیا، اور جنہوں نے کیا
ان کو مارا گیا، انہیں قتل کیا گیا، اور آخر میں خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اور وہ بیٹا کون ہے؟ وہ اس کا زندہ کلام ہے جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، تاکہ وہ خدا کی اس محبت کو جو وہ تمام بنی نوع انسان سے رکھتا ہے اس کو ظاہر کرے۔ وہ ہلاکت کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو بچانے کے لیے آیا تھا۔ اور جب وہ آیا تو انسانوں نے اس تمثیل میں لکھا ہے کہ کہا کہ یہی وارث ہے، تو اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ اس تمثیل میں مسیح خداوند نے صلیبی موت کا ذکر بھی کر دیا۔ اس نے پہلے سے بتا دیا کہ وہ جو بیٹا یعنی کلام خود جب مجسم ہو کر آئے گا تو پھر دنیا اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ اور پھر ایک اور تمثیل ہے جو 22ویں باب کی 2 آیت میں ہے، اور یہاں لکھا ہے، اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا، اس کی پہلی آیت سے دیکھیں، کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ اور اس طرح سے وہ بلائے ہوئے جب نہیں آئے، جن سے مراد بنی اسرائیل ہیں، اور ہم لوگ جو دوسری اقوام میں سے مسیح کے پاس آئے، ہم سب کے بارے میں یہاں لکھا ہے کہ جب بلائے ہوئے نہیں آئے تو اس نے کہا کہ راستوں پر جاؤ اور جو بھی ملے اسے لے آؤ۔ اور اس طرح سے آج بہت سی قوموں سے لوگ بلائے گئے، جو بلائے گئے نہیں تھے، بلائے ہوئے تھے، جن کو آنا تھا اور خدا کا کام کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا، تو خدا کا کام کبھی رکتا نہیں ہے۔ اس نے اس کے کچھ لوگ بھیجے کہ وہ جا کر راستوں کے کناروں سے لوگوں کو پکڑیں اور شادی کی ضیافت میں لے آئیں۔ اور اس طرح آج میں اور آپ، ہم سب دوسری اقوام میں سے آ کر خدا کی جماعت میں شامل ہوئے اور اس کے فرزند کہلائے۔ یہ مختلف 4 تمثیلیں ہیں جہاں باپ اور بیٹے کے حوالے سے خدا نے سکھایا کہ وہ اصل میں سب تک پہنچنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ پوری مخلوقات اس کی تخلیق کی ہوئی ہیں اور وہ سب کی فکر کرتا ہے۔ ہم انسان مختلف طرح سے خدا کو دیکھتے ہیں، مختلف ناموں سے اس کو بلاتے ہیں، لیکن خدا چاہے ہم اسے کسی نام سے بھی بلا لیں، خدا تو ایک ہی ہے، اور وہ اصل اس کی جو ذات ہے وہ محبت ہے۔ وہ محبت کرنے والا خدا ہے، اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے نتیجے میں اگر انسان کے اندر اس رفاقت کا اثر نہ پیدا ہو، اور وہ مزاج جو خدا کا ہے، وہ محبت جو خدا کی ہے، وہ خدا سے ملنے والوں میں پیدا نہ ہو، تو پھر ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کی رفاقت تو زندگی کو بدلتی ہے۔ اور اگر ہماری زندگی میں محبت پیدا نہیں ہوئی، اور جیسے ہم نے سنا تھا کہ محبت میں وہ ہمیں یہاں تک لے جانا چاہتا ہے کہ ہم دشمنوں سے بھی محبت کریں، ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، ہم اپنے نقصان پہنچانے والوں کے لیے بھی دعا کریں، ہم ان سے محبت رکھیں۔ تو عزیزو، یہ تو خدا کا مزاج ہے، اور اگر اس مزاج میں ہم آج آنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے تابع ہونا پڑے گا، اور ہر ایک چیز سے نکل کر ہمیں خدا سے تعلق بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس سے سیکھنا ہے کہ وہ ہمیں سکھائے کہ ہمیں اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، ہمیں اس کے ساتھ تعلق کیسے بڑھانا ہے۔ ہم اسے کہیں کہ ہم تیرے شاگرد بننا چاہتے ہیں، ہم تیرے قدموں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تاکہ تو آپ ہمیں سکھائے
تو یقیناً عزیزو اگر کوئی اس طور پر خدا کے پاس آئے تو خدا اپنا ہاتھ ضرور بڑھائے گا۔ اس نے تو انجیل میں کہا ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو اس لیے ہم جو مختلف طرح کی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور مختلف طرح کے کام، ایسے کام کرتے ہیں جو کہ شاید اتنے اہم نہیں ہیں، تو آئیے ہم خدا کی طرف رجوع کریں اور اپنا تعلق خدا کے ساتھ جوڑیں جو محبت ہے، اور وہی ہے جو ہمیں محبت کرنے کے قابل بنا سکتا ہے، وہی ہے جو ہمیں دشمن سے بھی پیار کرنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہی ہے جو ہمیں نقصان اٹھانے کی طاقت بھی دے سکتا ہے، نقصان کو سہنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے، ہمیں برداشت اور صبر کی طاقت دے سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہم سبوں کو یہ فضل دے کہ ہم خدا کے ساتھ رفاقت کو اہمیت دیں اور خدا کی طرف اپنا دھیان لگائیں تاکہ ہم بدل جائیں۔ ہم بدل جائیں گے تو دنیا بھی بدل جائے گی۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔ بھیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے۔ تندرستی کے لیے کپڑے بدلنا چاہیے، تندرستی کے لیے کپڑے بدلنا چاہیے، حق پرستی کے لیے دل کا بدلنا چاہیے، حق پرستی کے لیے دل کا بدلنا چاہیے۔ جو سنے بائبل سے وہ دل سے سمجھنا چاہیے، جو سنے بائبل سے وہ دل سے سمجھنا چاہیے، دل بدلنے کے لیے یسوع سے ملنا چاہیے، دل بدلنے کے لیے یسوع سے ملنا چاہیے۔ اس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے، ایک دو باتیں نہیں بالکل بدلنا چاہیے۔ عزیزو، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کی ساری عبادت کے لیے، بالخصوص اس کلام کے لیے جو ہم پاسٹر سائمن کے ذریعے سے سن سکے۔ اب وقت ہے کہ ہم لوگ اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سب ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پریئر ریکویسٹ فارمز ضرور ملیں گے، یا جو لنکس آپ تک واٹس ایپ میں پہنچتے ہیں اس کے اندر پریئر ریکویسٹ فارمز آپ کو ملیں گے، اور ہمیں آپ سب کی پریئر ریکویسٹ ملتی ہیں، ہم ان کے لیے پریئر کرتے ہیں، اور خداوند آپ سبوں کو برکت دے، اور اپنی دعاؤں کی درخواستیں ضرور ہم تک پہنچائیں۔ ہم لوگ سب مل کر آپ سب کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ آئے ہم لوگ اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ اے باپ، ہم دعا کرتے ہیں اس سارے وقت میں، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہا۔ اے باپ، آج کی ساری عبادت کے لیے اور تیرے پاک کلام کے لیے ہم شکر گزار ہیں، اور دعا کرتے ہیں پیارے باپ کہ جو کچھ بھی ہم نے تیرے پاک کلام میں سے سیکھا ہے خدا باپ کے حوالے سے خداوند، اور وہ سب کچھ خداوند ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں
नक्श हो सके और खुदावंद हम तेरे नाम को खुदावंद इज़्ज़त और जलाल दे सकें। प्यारे बाप, हमारी ज़िंदगियों को और खुदावंद हमारे ख़ानदानों को तू अपनी पनाह और हिफाजत में कर ले। इस आने वाले सारे वीक में, हफ्ते में खुदावंद तू हमारा हादी और रहनुमा हो। हमें अपने सच्चे गवाह बनाकर खुदावंद तू इस दुनिया में रख, ताकि खुदावंद हम जहाँ कहीं भी जाएं, उठते बैठते चलते फिरते हुए तेरे सच्चे गवाह बन सकें। खुदावंद ऐ बाप, मेरी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा। मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। अजीजों, आए हम लोग खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में मिलकर शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत तुम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस के नाम में, आमीन। अजीजों, इबादत हो चुकी, सलामती से रुखसत हो, और खुदावंद आप सबों को अपनी जिंदगी के लिए बचाए रखे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।